अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन आज का वीलॉग बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का है। ट्रिगर वार्निंग मैं आपको पहले दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे रेप की, स्टेट वायलेंस की, जो बलूचिस्तान के अंदर चलने वाली जंग के एक बहुत ही अंधेरे पहलू के ऊपर, एक ऐसी तारीख पहलू जिसके ऊपर बातचीत आज तक नहीं की गई, उस पर बात करेंगे। ये कहानी 2005 में सुई के एक छोटे से हॉस्पिटल के क्वार्टर से शुरू होती है। डॉक्टर शाजिया खालिद की कहानी वहां से चलती है 2005 से, और 2025 पे डॉक्टर महरंग बलोच, समीदीन बलोच और उनकी लॉयर ईमान मजारी के केसेस तक पहुंचती है। हम देखेंगे कि रेप को बलूचिस्तान में कैसे एक मुबैना वेपन और जहनी जंग, साइऑप्स के तौर के ऊपर बयान किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर शाजिया का केस किस तरह से पूरे के पूरे इस तनाज़े के अंदर जो है वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया, जो बलूचिस्तान के अंदर जारी है जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। और जो आज बलोच औरतों की जो मज़ाहमत जारी है उसका चेहरा बन चुकी हैं, उनको किस तरह मुख्तलिफ केसेस के अंदर फंसा के उनके किरदार कशी की जा रही है और उनके खिलाफ मुख्तलिफ कैंपेन्स चलाई जा रही हैं। और मैं इसके ऊपर जो भी तहकीक आपको पेश कर रहा हूँ, ये किसी भी अगर कहें कि भारतीय प्रोपेगेंडा है तो नहीं, मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो वेरीफाइड हैं, बरतानिया अमेरिका की और उसके अलावा इंसानी हकूक़ की तंजीमों की, इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ पेश करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनको लगता ये है, जो इल्ज़ाम लगाते थे हमेशा कि कश्मीर के अंदर, मकबूज़ा कश्मीर में भारतीय फ़ौज ये मज़ालिम करती है। उनकी मैं एक आईना दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं और उसके सबूत इस वक़्त क्या हैं। बेसिक रिसर्च से मिल सकता है सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शाज़िया का खालिद का केस था क्या? इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अज़ीज़ान-ए-मन, डॉक्टर शाज़िया खालिद एक मेडिकल डॉक्टर थी। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के सुई हॉस्पिटल में काम करती थी, ड्यूटी करती थी। वो कंपनी के कंपाउंड के अंदर सुई बलूचिस्तान में रहती थी, जो कि जिसको फौज की तरफ से बाकायदा तौर के ऊपर एक सिक्योरिटी फराहम की गई है। पाकिस्तानी फौज के अफसरान वहाँ पे मुतय्यन होते हैं, फौज वहाँ पे मुतय्यन होती है, डिफेंस सर्विसेज गार्ड वहाँ पे फौज की मुतय्यन होती है और सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा पाकिस्तान की फोर्सेस के पास है। 2 और 3 जनवरी 2005 जनरल मुशर्रफ की जब गवर्नमेंट थी, एक मास्क पहना हुआ बंदा दाखिल होता है डॉक्टर शाजिया के कमरे में और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको बालों से खींचकर उठाया गया, बंदूक से धमकाया गया, उनकी आंखें बंद की गई, उनको बहुत बुरा फिजिकल असॉल्ट और रेप का शिकार बनाया गया। ये डिटेल्स में सबसे इससे ज़्यादा मैं डिटेल्स बता नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ-देह हैं, लेकिन आप इसको अगर बेसिक रिसर्च करेंगे तो ये चीज़ें सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असल कहानी उसके बाद शुरू होती है। मेरा बाकायदा तौर के ऊपर एक यूनिट ऑफिसर सुई का, डीएसजी का ऑफिसर कमांडिंग जाता है और मेरे पास बहुत सी इनसाइड न्यूज़ आती है और मुझे पता चलता है कि डॉक्टर शाज़िया खालिद केस के अंदर जो इल्ज़ामात फ़ौज के ऊपर लगाए गए, उनमें एक बहुत बड़ी हकीकत थी। अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर शाज़िया खालिद की प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट और फौरी फैमिली कॉन्टैक्ट करने के बजाय उनको नशावर अद्वियात लगाते हैं, उनको बेहोश कर दिया जाता है, उनको खामोश रखा जाता है, जिसके अंदर फ़ौज की वहाँ पे जो कंपनी मौजूद है, डिफेंस सर्विसेज गार्ड की जो कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, मौजूद है, उसका अहम तरीन किरदार होता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उनको ज़हनी जो अमराज की फैसिलिटी है, साइकियाट्रिक फैसिलिटी है, उसमें शिफ्ट किया गया और ये साबित करने की कोशिश की गई जैसे कि वो विक्टिम नहीं है, बल्कि वो खुद ये सब के सब मामलात को बना रही हैं। तमाम तर सबूत, कपड़े, क्राइम सीन सब कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया और तहकीकात नहीं की गई।
ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دوسری انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹ کے مطابق ایک جوڈیشل ٹریبونل بنایا گیا، لیکن اس نے کسی کو آئیڈینٹیفائی کیے بغیر ہی کیس کلوز کر دیا، جس طرح پاکستان کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے۔ جو مقامی نمائندے ہیں، انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ انہیں فوج کے ایک افسر کے اوپر شک جاتا ہے جو وہاں کا کپتان تھا اور آفیسر کمانڈنگ تھا، ڈیفنس سروسز گارڈ کا سیکیورٹی کا ذمہ دار تھا، لیکن سسٹم نے اس لیول تک انویسٹیگیشن اس کو جانے نہیں دیا۔ اور میں خود حاضر سروس افسر تھا، میں میجر تھا اس وقت فوج میں، مجھے یہ پتا چلا، اور اس کے بعد میرا اپنا یونٹ آفیسر بھی وہاں پہنچا، تو پتا چلا کہ اس کپتان کو راتوں رات وہاں سے غائب کر دیا گیا، اور جنرل مشرف براہ راست اس کے اندر انوالو تھے، اور اس کپتان کے خلاف کوئی ان ہاؤس انکوائری ہوئی پی ایس ڈائریکٹریٹ کے اندر، لیکن ورڈ آف ماؤتھ تھا اس کا ڈاکٹر شازیہ کے اگینسٹ۔ پریشر اتنا زیادہ تھا کہ ڈاکٹر شازیہ پریکٹیکلی ہاؤس اریسٹ کے اندر ان کو رکھ کر دیا گیا، ان کو قید کر دیا گیا، ان کو بولا گیا چپ رہو، میڈیا سے بات مت کرو۔ آخر میں وہ اور ان کے ہسبینڈ ملک چھوڑ کر ایگزائل میں چلے گئے۔ جسٹس ملے بغیر کیریئر اور زندگی ان کی ٹوٹ چکی تھی۔ یہ صرف ایک انڈیویجول کرائم سین نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ اگر تم سٹیٹ کے اگینسٹ سچ بولو گی، تمہاری زندگی یہاں سیف نہیں رہے گی۔ مشرف کا کیس یہاں پہ اور اکبر بگٹی اور نئی جنگ کا ایک آغاز اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عزیزان، ڈاکٹر شازیہ کا کیس صرف ایک ریپ کیس نہیں تھا، یہ بلوچستان کے کانفلکٹ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ جب بلوچ قوم لیڈرشپ نے ڈیمانڈ کی، خاص طور پہ اکبر بگٹی نے ڈیمانڈ کی کہ یونیفارم میں انوالوڈ جو بھی بندہ ہے اس کا کورٹ کے سامنے اس کو لایا جائے، اس کو پیش کیا جائے، تو جنرل مشرف نے اپنا کپتان پیش نہیں کیا۔ بلوچستان کے اندر مزاحمت شروع ہوگی، پروٹیسٹ شروع ہو گئے، گیس پائپ لائن کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے، سوئی گیس بند ہو گئی، سوئی بند ہو گیا، یہ سب ڈاکومنٹڈ ہے، اس کے اندر کوئی بھی بات میں اپنے پاس سے نہیں آپ کو بتا رہا۔ اس وقت کی ملٹری رولر جنرل پرویز مشرف نے ٹی وی پر بیٹھ کر آرمی آفیسر کا پبلک دفاع کیا اور بگٹی لیڈرشپ کے خلاف جنگ جیسی لینگویج استعمال کی، اور یہ ایک بیسک ٹریٹ ہے۔ اگر آپ کا کوئی افسر غلط بھی کچھ کر رہا ہے، جوان غلط کر رہا ہے، تو اس کو بچانا آپ نے ہے۔ یہ ایک فوج کے اندر ایک چیز ڈال دی گئی ہے جو کہ سامراجی نظام، جب سے پاکستان آزاد ہونے کے بعد بھی گورے کی فوج میں گورا اپنا گورا فوجی بچا کے رکھتا تھا، اسی طرح براؤن صاحب بھی جو ہے وہ اپنا براؤن فوجی بچا کے رکھتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر کے آ جائے، عوام کے سامنے اس کو نہیں لایا جاتا۔ کبھی عدالتوں میں آپ نے حاضر سروس فوجیوں کا آتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے، یہی سوچ اس کی وجہ ہے۔ بلوچ رائٹرز کے مطابق یہ وہ موقع تھا، مومنٹ تھا، جس نے 2 دہائی سے چلنے والی نئی ملٹری کیمپین جسے شروع ہوئی، باقاعدہ طور کے اوپر لوگوں کو اٹھایا جانے لگا، انفورسڈ ڈس اپیرنسز شروع ہوئیں، کل اینڈ ڈمپ پالیسی اور فل سکیل کاؤنٹر انسرجنسی کو جسٹیفائی کیا گیا۔ جبکہ اصلی سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا؟ یعنی ایک بلوچ عورت کے ساتھ ہوا کرائم پوری پروونس پر کلیکٹیو پنشمنٹ بن گیا، جو کہ ایک فوج کی ٹریننگ ہے ہماری، کہ پوری پلٹون کے اندر ایک بندہ غلطی کرتا ہے، پوری پلٹون کو سزا ملتی ہے۔ غلطی کیا کرتا ہے کہ وہ سچ کی ڈیمانڈ کرتا ہے، انصاف کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے شٹ اپ، ڈو اور ڈائی، نیور آسک وائی۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو ان کو سزا دی جاتی ہے۔ یہاں پہ ریپ کو ایک ویپن کے طور کے اوپر، سائے آپس کے طور کے اوپر جو استعمال کیا گیا، اس کے اوپر الزامات جو لگائے گئے، وہ الزامات کیا ہیں؟ اب سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر شازیہ کیس کا کیا یہ ایک ہی کیس تھا، آئسولیٹڈ کیس تھا، اس طرح کے مزید کیسز بھی تھے؟ بلوچ ایکٹیوسٹ اور ہیومن رائٹ رپورٹس یہ کہتے ہیں کہ ریپ اور سیکشل وائلنس کو بلوچستان میں سٹیٹ وائلنس کا حصہ بنایا گیا، ایک طرح سے سائیکولوجیکل وارفیئر اس کی وجہ سے شروع کی گئی، جو کہ ہم بھارت کے اوپر الزام لگاتے ہیں پاکستان کے اندر، جو ہم اسرائیل کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ وہ فلسطین میں یا غزہ میں کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور کے اوپر بلوچ نیشنل پارٹی کے چیئرمین خلیل بلوچ کے سٹیٹمنٹ ڈاکومنٹڈ ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی بلوچ عورتوں کے خلاف ریپ کو ٹول آف وائلنس کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے وشوک ڈسٹرکٹ کے ایک کیمپ میں ایک عورت کو مبینہ طور کے اوپر اغوا کیا اور اس کے بعد اس پہ حملہ کیا، اور اس طرح کی رپورٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور یہ مسلسل رپورٹس آتی رہتی ہیں، لیکن یہ بلوچستان پوسٹ کی رپورٹ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ انڈیپینڈنٹ بلوچ آؤٹلیٹس اور جو ڈائسپرا ہے ان کے میڈیا نے لکھا کہ ریڈز کے دوران عورتوں کے کیمپس میں عورتوں کو فوجیوں کیمپوں میں لے جا کے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تاکہ پوری کی پوری جو کمیونٹی ہے اس کی تذلیل ہو اور خوف ان کے اندر پھیل جائے اور ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ میں آپ کو newintervention.com کی رپورٹ بتا رہا ہوں۔ یہ پیٹرن کوئی نیا نہیں ہے، اب اس کے اوپر بھی بات کر لینی چاہیے، وقت آ گیا ہے کہ اس کے اوپر بات ہو۔ 1971 بنگلہ دیش وار میں پاکستان آرمی کے آفیسرز پر ایک میس سسٹمیٹک ریپ ایلیگیشنز انٹرنیشنل لٹریچر میں ڈاکومنٹڈ ہے۔ اسکالرز نے، اقوام متحدہ کے آفیشلز نے اس کو جینوسائیڈل اسٹریٹجی کا حصہ بتایا۔ یہی فوج تھی نا جی، کوئی اور فوج تو نہیں تھی۔ میں یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، لیکن یہ تمام الزامات اور ایکوزیشنز ہیں، ایلیگیشنز اور ایکوزیشن ہیں، جنہیں بلوچ ایکٹیوسٹ، انسانی حقوق کی جو مختلف تنظیمیں ہیں اور جو صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ ڈاکومنٹ کرتے ہیں۔ پاکستانی اسٹیٹ ان میں سے بہت سے الزامات کو ریجیکٹ کرتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ بیانیہ موجود ہے کہ بلوچ جو سوسائٹی ہے ان کو اپنی جو اس وقت حیثیت ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے، اور بلوچ سوسائٹی اس بیانیے کو کہ ان کے خلاف جنسی زیادتی کو ایک ویپن کے طور کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے، وہ اس کو حقیقت کا حصہ سمجھتی ہے۔ اس کانٹیکس کے اندر ڈاکٹر شازیہ کا کیس صرف ایک کرائم نہیں لگتا، بلکہ ایک پیٹرن کا سمبولک سٹارٹ لگتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کے بلوچستان کے اوپر۔ آج کا بلوچستان، جہاں پہ جس کی آواز یہاں پہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور سمیع الدین بلوچ جیسی ہماری بہنیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، جن کے والدین کو بھی ان زیادتیوں کا نشانہ بنایا گیا، مسنگ پرسن بنایا گیا، ان کے بعد ان کو لاشیں ان کے والدین کی واپس کی گئیں۔ آج کا جو اس وقت ہم فاسٹ فارورڈ کر کے 2005 سے 2023 سے اور 2025 کے سینیریو پہ جب آتے ہیں تو فرنٹ کے اوپر آپ کو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ایک ینگ ڈاکٹر اور بلوچ یکجہتی کونسل کا سینٹرل فگر ہے۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ جو زبردستی لوگوں کو مسنگ پرسن بنا دیا گیا، انفورسڈ ڈسپیرنسز کی گئی ہیں، ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں، بلوچ لانگ مارچ کریں، سٹ انز کریں، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ میں پرامن دھرنے دیں۔ ریسورس ایکسپلائٹیشن جو اس وقت پاکستان کی فوج کرتی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر ٹائم اور بی بی سی لسٹ میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو ایمرجنگ لیڈر کے طور کے اوپر دکھایا گیا، انفلوئنشل وومن کے طور کے اوپر اکنالج کیا گیا ٹائم میگزین کے اندر۔ لیکن اسٹیٹ کا رسپانس کیا تھا؟ اب جو اسٹیٹ مانتی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ حالانکہ اسٹیٹ نے جن لوگوں کو امپاور کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، لیکن اسٹیٹ نے انہی لوگوں کو امپاور کیا ہوا ہے۔ اسٹیٹ کا رسپانس یہ تھا کہ مارچ 2025 میں کوئٹہ کے ایک پرامن احتجاج کے درمیان، سٹن کے درمیان، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو صبح 5:30 بجے اٹھا کر پریونٹیو ڈیٹینشن میں ڈال دیا گیا، مینٹیننس آف پبلک آرڈر لا کے انڈر، جو نارملی کرمنلز اور پبلک آرڈر تھریٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر پین انٹرنیشنل، برطانیہ میں فرنٹ لائن ڈیفینڈرز، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس، یو این ہیومن رائٹس ایکسپرٹس، سب ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی ڈیٹینشن کے خلاف بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سیاسی بنیادوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر اسٹیٹ خاموش ہے۔ کرائم کیا ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا؟ اسٹیٹ کا جو نیریٹو ہے اس کے مطابق یہ پراکسی ہیں دہشت گردوں کی۔ اچھا،
ان کے لیے کام کر رہی ہیں. ان کے اپنے بیان کے مطابق صرف پیسفل ایکٹیویزم اور مسنگ پرسن کے لیے وہ آواز اٹھا رہی ہیں. پھر ہم آتے ہیں سمیع الدین بلوچ کے اوپر. جب ہم سمیع الدین بلوچ کے اوپر آتے ہیں، اور وہ بھی ظاہری بات ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے ساتھ ہی ہماری بہن شامل ہے، اس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو جی سمیع الدین بلوچ جو ہیں، آپ کو اس وقت اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں. سمیع الدین بلوچ، ان کے والد بھی اسی طرح انفورس ڈس اپیئرنس کا شکار ہوئے، اور وہ خود مسنگ پرسنز کے موومنٹ کا سینٹرل چہرہ بن گئی. یہ ہماری بہن، ہماری بچی. ریسنٹ کریک ڈاؤن کے اندر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خاص طور کے اوپر ان کا نام مینشن کیا، اور انہیں ایکٹیوسٹ میں جو پروٹیسٹ کے بعد ڈیٹین ہوئے، ایک سسٹمیٹک اٹیک کے کانٹیکس کے اندر ان کی گرفتاری کو شمار کیا گیا. یعنی ایک طرف ریپ اور سیکشل وائلنس کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان عورتوں کو جیل کے کیسز ان کے اوپر بنائے جا رہے ہیں، ان کو بند کیا جا رہا ہے، جن کا صرف اور صرف جرم یہ ہے کہ وہ ان الزامات کو ڈاکومنٹ کرنا چاہتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے، اندازہ کر لیجئے کہ یہ اس وقت حالات ہیں. آگے چلتے ہیں. ان تمام ہماری جو بہنیں ہیں، ان کی بچیاں ہیں، ان کی جو وکیل ہیں، وہ ڈاکٹر شیریں مزاری، عمران خان کی ہیومن رائٹس کی منسٹر بھی تھی، اور ان کی بیٹی ایمان مزاری حاضر کیوں. اب ان لوگوں کی پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر آخر میں لا فیئر ہی رہ جاتا ہے، لا رہ جاتا ہے، لا قانون جس سے وہ مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو ایمان مزاری نظر آ رہی ہیں. ایمان مزاری جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ، ان کو ایوارڈز ملتے ہیں. یہ اور ان کے خامد جو ہے، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ جا کے ان خواتین کی، بلوچ بہنوں کی ہماری مدد کریں. اب ان ایکٹیوسٹ کے لائرز کے طور کے اوپر آئی ایس آئی ان کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے، اور یہ میرے پاس ویریفائڈ رپورٹ ہیں، اور میں ڈاکٹر ایمان مزاری کے متعلق مسلسل رپورٹ کرتا ہوں کہ آئی ایس آئی کا ٹارگٹ ہے کہ آپ کو جیل کے اندر لمبے عرصے کے لیے آپ کو اور آپ کے خامد کو، ہادی کو، انہوں نے ڈالنا ہی ڈالنا ہے، کیونکہ آپ مظلوموں کی آواز بن رہی ہیں، آپ ان کو چیلنج کر رہی ہیں، اور بالکل وہی ہوتا ہے. ایمان مزاری ہیومن رائٹس لائر، بلوچ مسنگ پرسن کی پولیٹیکل ڈیٹینیز، اور جو آواز حق بلند لوگ کرتے ہیں یا اختلاف رائے رکھتے ہیں، ان کا ڈیفنس کرتی مسلسل چلی آ رہی ہیں. حال ہی میں اکتوبر 2024 میں اسلام آباد پولیس نے ان کو اور ان کے ہسبینڈ کو ایک روڈ بلاک ہٹانے کی ویڈیو پر اریسٹ کیا، اور الزام یہ لگایا کہ جناب وہ کار سرکار کے اندر مداخلت کر رہی تھی، انٹرفیئرنگ ان گورنمنٹ میٹرز، اور سیکیورٹی رسک ان کو قرار دیا گیا. پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن نے اس اریسٹ کو بہت ہی زیادہ، اس کے خلاف انہوں نے بات چیت کی، اور اب صرف ایک انہوں نے ٹویٹ کی جس کو کنٹروورشل بنا دیا گیا، اور اس ٹویٹ میں ان دونوں کے اوپر ٹرائل چل رہا ہے، میاں بیوی کے اوپر، اور ان کے لائرز کا یہ کہنا ہے کہ پروسیڈنگ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اور یہ کیس اسینشلی ان کو کرٹیکل سپیچ اور ہیومن رائٹ کام کو جو وہ کر رہے ہیں ان کو پنش کرنے کے لیے 7 سے 14 سال ان کو سزا سنائی جا سکتی ہے. یعنی ایک طرف بلوچ عورتیں جیل میں ہیں کیونکہ وہ سٹیٹ کرائمز پر سوال اٹھاتی ہیں، اور دوسری طرف وہ وکیل بھی کورٹ میں ہے، کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بھی مقدمہ چل رہا ہے جو ان کو ڈیفینڈ کرتی ہے، کیونکہ اس کو اس کی جرت کی سزا دی جا رہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں لا فیئر. لا فیئر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر تو کاغذ اور آئین جو ہے وہ ایک ردی کا ٹکڑا ہے، یا کاغذ ہے، یا بس جس کو جس طرح مرضی ہو توڑ مروڑ سکتے ہیں. عدالتیں کنٹرول کی جاتی ہیں. ہائی کورٹ کے جج کہتے ہیں کہ ہمارے تو گھر والوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. ہائی کورٹ کے ججوں کے بیڈ رومز میں ویڈیو بنائی جاتی ہیں. جب لا کو جسٹس کے لیے نہیں بلکہ ڈسینٹ کو کرش کرنے کے لیے یوز کیا جائے تو اسے لا فیئر کہتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے. اب یہ کمبینیشن چل رہا ہے یہاں پہ. کس چیز کا کمبینیشن ہے عزیزان من؟ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، آخر میں اور طلب ہے. کمبینیشن چل رہا ہے جناب سائوپس کا، خوف کا، اور بلوچ عورت کے سمبل کا. 2005 سوئی کے واقعے میں ایک ڈاکٹر کا ریپ ہوتا ہے، مبینہ انوالومنٹ جو ہے اس کے اندر فوجی افسر کی ہوتی ہے. اس کے بعد بلوچستان میں ایک فل فلیج ملٹری آپریشن ہوتا ہے، اکبر
بگٹی کا بھی اس میں قتل کر دیا جاتا ہے, لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, کل اینڈ ڈمپ پالیسی کا استعمال کیا جاتا ہے, اور میں اس کا شاہد ہوں. بلوچ ایکٹیوسٹ کا یہ کلیم کیا ہے کہ ریپ کو سیکشل وائلنس کے طور کے اوپر جان بوجھ کے استعمال کیا جاتا ہے. میں اس کا گواہ نہیں ہوں, لیکن یہ ان کا کلیم ہے, تاکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے استعمال کیا گیا. اور میری بلوچستان میں کبھی ڈپلائمنٹ نہیں ہوئی ہے, میں پہلے آپ کو واضح کر دوں, اس لیے مجھے بلوچستان کے اندرونی معاملات کا علم نہیں ہے, مسوائے ان معاملات کے جو میرے یونٹ آفیسرز وہاں پہ جو گئے ہیں ان سے میں نے سنا ہے بات, تو میں یہ بات پہلے واضح کر دوں. لیکن جو لوگ بلوچستان میں موجود ہیں, وہاں کے ایکٹیوسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب پوری قوم کو ذہنی طور کے اوپر مفلوج کرنے کے لیے اس چیز کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور پھر 2020 میں بلوچ عورتیں خود ایک تحریک چلاتی ہیں اور اس تحریک کا چہرہ بن جاتی ہیں. ڈاکٹر مارنگ, سامی بلوچ, ان کی مائیں بہنیں جو مسنگ پرسن کی ہیں, جن کو سٹیٹ اب دہشت گرد یا دہشت گردوں کا سمپدائزر بولتی ہے. ہماری ان بچیوں کو سٹیٹ کیا بولتی ہے؟ جی یہ دہشت گرد ہے. مجھے بتاؤ, خدا کا واسطہ ہے یار, یہ کہاں سے آپ لوگوں کو دہشت گرد لگتی ہیں؟ آپ نے اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر کام کیا تھا, اور بعد میں آپ ڈاکومنٹریز بنوا کے جتنی مرضی چڑھواتے رہے نا, اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا. یہ سب مل کر سائیوپس پکچر ایک پریزنٹ کر رہی ہے, جس میں خوف, اگر تم آواز اٹھاؤ گے تو تمہاری عزت, تمہارا جسم, تمہاری آزادی کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. شرم, فیئر اینڈ دین شیم کو استعمال کیا جا رہا ہے سائیوپ میں, کیونکہ میل پیٹرائیکل سوسائٹی ہے آپ کی, اس میں ریپ کے نشان وکٹم کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے تو وہ اپنے ہی معاشرے کے اندر اچھوت بن کے رہ جاتی ہے, اس کو اس سے باہر نکال دیا جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر شازیہ کے کیس میں آخرکار فیملی کو اتنا زیادہ پریشر دیا گیا کہ ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا, یا ان کو خاموش کرا دیا جاتا ہے. جو لوگ پھر بھی بولتے ہیں ان کو یا ٹیرر لاز میں اٹھا لیا جاتا ہے, یا پریونٹیو ڈیٹینشن کے اندر لے لیا جاتا ہے, ٹویٹ کے اوپر کیسز بنا دیے جاتے ہیں. اگر وہ پاکستان سے باہر ہوں میری طرح تو ان کے اوپر ایکسٹریڈیشن کے کلیمز ڈال دیے جاتے ہیں. سمیئر کیمپین کو نشانہ بنایا جاتا ہے, پورا اسکرانڈو برگیڈ ایک کھڑا کر دیا جاتا ہے, سائی ٹرول فیکٹریز کھڑی کی جاتی ہیں, ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے, اور ان کو ہندوستانی ایجنٹ کہا جاتا ہے. یہ سب فارملی کبھی بھی ایڈمٹ نہیں ہوتا, لیکن گراؤنڈ پر بلوچ قوم اور پاکستانی باقی جو اس وقت لوگ موجود ہیں اس کو اپنی کلیکٹیو میموری کا حصہ سمجھتے ہیں, جس طرح بنگالیوں نے اپنی کلیکٹیو میموری بنائی اور ملک علیحدہ کیا. عزیزان من, اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں تو ایک سمبولک لائن بنتی ہے. ڈاکٹر شازیہ خالد, ایک ڈاکٹر جس کو سٹیٹ کے کنٹرول میں رکھتے ہوئے کمپاؤنڈ کے اندر اسالٹ کیا گیا, پھر سسٹم نے اس کو جسٹس کے بجائے ایگزائل دے دی. ڈاکٹر مارنگ بلوچ, ایک ڈاکٹر جو اب اسی صوبے کے اندر جو سٹیٹ ہے اس کے مبینہ ظلائم, اس کے کرائمز کے اوپر اس کے خلاف پیسفل مارچ اور پروٹیسٹ لیڈ کر رہی ہے, اور جیل میں بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ وہ چپ نہیں ہوئی. یہ اس کا قصور ہے. کینیڈا میں بھی اس طرح کی عورتوں کو جا کے وہاں پہ ان کی وفات ہوئی ہے ایکسیڈنٹس کے اندر, اس کو ایکسیڈنٹ قرار دیا گیا, لگتے ایکسیڈنٹ ہیں, لیکن پاکستان سے باہر بھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. 20 سال بعد کے ثواب کے بعد بھی ڈاکٹر شازیہ کیس کے سوال اب بھی وہی ہے, کیا پاکستانی سٹیٹ بلوچستان میں ریپ, ٹارچر اور انفورس ڈسپیرنسز, جبری گمشدگیوں کے الزامات کا جنرلی جواب دینے کو تیار ہے, یا پھر جو بھی سوال کرے گا اسے کرمنل بنا دیا جائے گا, یا سرفراز بگٹی جیسا کوئی نمونہ کھڑا کر دیا جائے گا اور وہ کہے گا کہ جی پاپولر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے جس طرح کی وہ باتیں کرے گا, ضعیف قسم کی اسلامیہ حدیث کی باتیں کرنا شروع کر دے گا. وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کیا سوچتے ہیں, کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. شاید آپ کو بورنگ ٹاپک لگ رہا ہو, لیکن یہ حقیقت ہے آپ کے ملک کی جو اب کھل کے سامنے آ رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر شازیہ کا کیس اگر 2005 میں سیریسلی انویسٹیگیٹ ہوتا تو آج بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں, جو نقشہ ہے, وہ کوئی فرق ہوتا؟ اور کیا آج کے کریک ڈاؤن سے اسٹیٹ اپنی لیجیٹمیسی بنا رہی ہے یا خود کو انڈرمائن کر رہی ہے اور پاکستان کو کمزور سے کمزور تر کرتی چلی جا رہی ہے, یا یہ سب کی سب ایک بھارتی سازش ہے اور یہ سب کا سب انڈیا کرا رہا ہے؟
आप मुझे बता दें, आपको क्या लगता है? अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़ और तज्ज़ियों के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्राइवेट वीडियोज़ के लिए जो है, आप प्लीज़ मेंबर भी बन सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।